کاتب ہے وہ لکھتا ہوا نظر آئے گا، کوئی ادیب ہے وہ اپنا ادب دکھاتا ہوا نظر آئے گا، لیکن حقوق کی بات صرف اور صرف قرآن میں کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی نگاہ ماں باپ کی زحمتوں پر ہے، ان کی مشقتوں پر ہے، ان کی عظمتوں پر ہے۔ اسلام اگر کسی کے سامنے جھکوا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کچھ احسانات ہیں ہماری گردن پر کہ ہم جن سے غافل ہو چکے ہیں۔ خداوند عالم بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل کی 23ویں اور 24ویں آیت میں فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ گے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی اس منزل کو پہنچ جائے کہ تمہاری سمجھ میں ان کی باتیں نہ آئے تو فلا تقل لهما اف، انہیں پلٹ کے اکتلک نہ کہنا، ولا تنہرهما، اور انہیں جھڑکنا بھی مت، وقل لهما قولا کریما، اور اگر کبھی ان سے بولنا تو بڑے کریم اور شائستہ لہجے میں گفتگو کرنا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، جب ان کے سامنے جانا تو اپنے کندھوں کو عاجزی کے ساتھ جھکانا، اور اس طریقے سے جھکانا کہ ذلت تمہاری طرف ہو، رحمت ان کی طرف۔ تمہیں اپنی پستی کا احساس ہونا چاہیے، انہیں اپنی بلندی کا احساس ہونا، تمہیں اپنے اولاد ہونے کا احساس ہو، انہیں باپ ہونے کا احساس ہو، تمہیں رعایا ہونے کا احساس ہو، انہیں ایک بادشاہ ہونے کا احساس ہو۔ قرآن اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ جب تم اتنے کام کر لینا
तब हमारी बारगाह में खड़े होकर कहना वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरा अल्लाह मैंने किया तो बहुत कुछ मगर इनकी ज़हमतों का बदला न हो सका। वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे अल्लाह तू इनके ऊपर ऐसे ही रहमत नाजिल फरमा जैसे बचपने में इन्होंने मेरे ऊपर रहम किया। इसका मतलब ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अल्लाह ने इस इंसान के ज़हन को साफ कर दिया है कि तूने एहतराम जरूर किया है मगर इनकी जहमतों का बदला अदा नहीं किया। जो कुछ भी ये माँ बाप कर रहे हैं तेरे करने में और उनके करने में बड़ा फर्क है। औलाद का ख्याल माँ बाप भी रखते हैं और माँ बाप का ख्याल औलाद भी रखती है। औलाद को डॉक्टर के माँ बाप भी लेके जाते हैं और माँ बाप को डॉक्टर के औलाद भी लेके जाती है। औलाद को माँ बाप भी खिलाते हैं और माँ बाप को औलाद भी खिलाती है, मगर दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों की मोहब्बतों में बड़ा फर्क है, दोनों के जहनों में बड़ा फर्क है, दोनों की आइडियोलॉजी में बड़ा फर्क है, दोनों के तसव्वुर में बड़ा फर्क है। जब माँ बाप पालते हैं तो ये सोचे बगैर पालते हैं कि ये आगे क्या देने वाला है। जब माँ बाप ले जाते हैं पूरी तवज्जो रखें, मौला फरमाते हैं कि तुम्हारे इन्हें डॉक्टर के ले जाने में और इनके तुम्हें डॉक्टर के ले जाने में इतना फर्क है कि जब तुम इन्हें लेकर जाते हो तो तुम्हारे जहन में मौत आती है कि शायद ये अब मर जाएंगे, मगर जब ये तुम्हें लेकर जाते हैं तो इनके जहन में जिंदगी होती है। तुम मौत का तसव्वुर लेके दौड़ा करते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए। उधर डॉक्टर कह रहा होता है कि बचने वाले नहीं है, मगर ये डॉक्टर तब्दील करके बताते हैं कि हम जिंदगी का तसव्वुर लेके जा रहे हैं, इधर से उधर लेकर जा रहे हैं। पूरी तवज्जो की माँ बाप है, अल्लाह ने इन्हें बड़ी अज़मतों से नवाजा है और अल्लाह ने ये फैसला कर दिया है कि पहले मेरी इबादत है, बाद में माँ बाप की इताअत है। ये अल्लाह जो अपना पैगाम सुना रहा है ये माँ बाप को मुतवज्जे कर रहा है कि अपनी औलाद को हमारा इबादत गुजार बना। अगर तुमने उन्हें हमारा इबादत गुजार बना दिया तो हम उन्हें तुम्हारा इताअत गुजार बना देंगे। अल्लाह ने पहला लफ्ज़ ये रखा वो क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तुम्हारे परवरदिगार ने ये फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। उसके बाद 5 या 6 हुकूक है जो माँ बाप के अल्लाह ने बयान किए हैं, वरना हुकूक तो बहुत ज्यादा है। पर कुरान कह रहा है बिल वालिदैन एहसाना, नेकी से पेश आना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब बुढ़ापे की उस मंजिल को पहुंच जाए कि तुम्हारी समझ में बातें ना आए, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, इन्हें पलट के उपतलक न कहना, वला तनहरहुमा, इन्हें झिड़कना भी मत, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, बोलना तो अगर तमीज हो तो बोलना, अगर तहजीब हो तो बोलना, अगर लफ्ज़ साथ दे सके तो बोलना, वरना तुम्हारी खामोशी इनसे बोलने से बेहतर है। अगर इनके अजमतों के मुताबिक अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हो, अच्छे अल्फाज से बोल सकते हो, कुरान ने करीम का लफ्ज़ रखा, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब इनसे बोलना तो करीम लहजे में इनसे सवाल करना। देखिए एहसान का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया, करीम का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया, ला तनहरहुमा का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया। ये सारे लफ्ज वो है जो तफसीर तलब है। एहसान वो एहसान नहीं है कि जो हम एक दूसरे के ऊपर करते हैं। किसी ने मासूम से पूछा कि मौला ये बताए, ये जो अल्लाह ने कहा है कि अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, तो ये एहसान का यही वाला एहसान है जो हम एक दूसरे के ऊपर करते हैं। तो मौला ने फरमाया कि एहसान उसके ऊपर किया जाता है कि जिसमें तुम्हारे साथ कोई नेकी न की हो। लेकिन अगर किसी ने नेकी कर दी है और तुमने बदला दे दिया है तो एहसान का आएगा। फिर मौला एहसान का मतलब क्या है? का एहसान का मतलब है हुस्न सुलूक, और हुस्न सुलूक का मतलब ये है कि जब तुम अपने माँ बाप की खिदमत में जाओ तो उनके कुछ कहने से पहले उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर दो, उनके मांगने से पहले उनकी ज़रूरतों को पूरा कर दो। ये एहसान है, ये हुस्न सुलूक है। उसके बाद अल्लाह कह रहा है कि करीम लहजे में गुफ्तगू करना। पूरी तवज्जो रखें। देखिए ये तमाम तर इबादतें जिस दामन में महफूज होती है वो है माँ बाप का एहतराम। ये नमाज कबूल होगी जब माँ बाप राजी होंगे, ये रोजा कबूल होगा जब माँ बाप राजी होंगे,
یہ مجلسیں قبول ہوں گی جب ماں باپ راضی ہوں گے، یہ شبیداریاں قبول ہوں گی جب ماں باپ راضی ہوں گے، یہ تبرکات بانٹنا قبول ہوگا جب ماں باپ کو کھانا کھلا دیا ہوگا، ورنہ ماں باپ بھوکے پڑے ہوں اور شیرمال بٹ رہے ہوں تو کوئی ثواب ملنے والا۔ یہ تمام تر خدمتیں تب قبول ہوں گی کہ جب ماں باپ راضی ہو جائیں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہٰذا میں تمہید کی منزلوں میں نہیں جا سکتا ہوں۔ بس ایک واقعے سے اپنی بات کو آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بہت بڑا نام ہے مالک ابن دینار، دنیا تصوف کا بہت بڑا نام ہے، بہت عبادتیں کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حج پہ گیا، روایت بتاتی ہے کہ جب حج پہ گیا اور حج کو انجام دے لیا تو رات میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جاؤ محمد بلخی کو خبر کر دو کہ ہم نے اس کا حج قبول نہیں کیا ہے۔ مالک ابن دینار بہت بڑا عالم، وہ کہتا ہے میں بیدار ہوا، خواب کچھ اس طریقے کا تھا کہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ خواب سچا ہے۔ میں نے مکے میں اس قافلے کو تلاش کیا کہ جو بلخ سے آیا تھا۔ جب اس قافلے میں پہنچا تو میں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ محمد بلخی کون ہے، کہا یہیں پہ ابھی موجود تھا، یہیں پہ دکھ جائے گا۔ کہا کیسا آدمی ہے، کہا بڑا عبادت ہے، بہت پیسہ خرچ کرتا ہے، بڑے صدقہ و خیرات کرتا ہے، بڑا لوگوں کو بانٹتا ہے، بڑی عبادتیں انجام دیتا ہے، ہر سال حج پہ آتا ہے۔ اب مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ لوگ تو اس کی تعریف کر رہے تھے، مگر میرا تعجب تھا کہ بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ ہر سال حج کرتا ہے، اتنا صدقہ بانٹتا ہے، اتنی خیرات کرتا ہے، اور اللہ کہلوا رہا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈھونڈتے ہوئے میں محمد بلخی کی خدمت میں پہنچا، اور جب پہنچا تو محمد بلخی نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو رونا شروع کر دیا۔ میں قریب گیا، اور جب قریب گیا تو میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب سلام دیا۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ محمد بلخی نے کہا کہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خبر ہے کہ تو کیوں آیا ہے، مجھے خبر ہے کہ تو کیوں آیا ہے۔ کہا کس لیے آیا ہوں؟ کہا تو یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا ہے۔ کہا تو اتنا بڑا عالم ہے کہ تجھے اتنی خبر ہے کہ تیرا حج قبول کیوں نہیں ہے، تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ تیرا حج قبول نہیں ہے؟ تو محمد بلخی کہتے ہیں مالک ابن دینار یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جب میرا حج قبول نہ ہوا ہو، 24 سال ہو گئے ہر سال حج کرنے کے لیے آ رہا ہوں، مگر ادھر حج کر کے بیٹھتا ہوں کہ اللہ کسی نہ کسی انسان کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ پیغام دے دو کہ اس کا حج قبول نہیں کیا گیا ہے۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ محمد بلخی اتنا کہتے ہوئے رو گئے کہ ہر سال حج کر رہا ہوں، 24 سال ہو گئے، ایک حج کیا پیغام ملا کہ حج قبول نہیں ہوا، دوسرے سال گیا کہ شاید ان کے حج قبول ہو جائے، یہ حج تمام ہوا، اللہ نے پیغام بھجوا دیا کہ حج قبول نہیں ہوا۔ 24 سال ہو گئے مسلسل حج کر رہا ہوں، مگر اللہ پیغام بھجوا دیتا ہے کہ تیرا حج قبول، نمازیں پڑھ رہا ہوں نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہے، صدقے بانٹ رہا ہوں مگر صدقے قبول نہیں ہو رہے ہیں، خیرات کر رہا ہوں مگر خیرات قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے کہ میرا باپ جب دنیا سے گیا تو بہت پیسہ چھوڑ کے گیا تھا، بہت دولت چھوڑ کے گیا تھا، دولت میں اندھا ہو گیا، اور جب اندھا ہو گیا تو دین کا راستہ چھوڑ دیا اور شراب پینے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ میں شراب پینے لگا، نمازوں کو چھوڑ چکا تھا، دین سے غافل ہو چکا تھا۔ ایک دن ماہ رمضان تھا، میں گھر میں آیا تو شراب کے نشے میں تھا، میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دے، تو میری ماں نے ایک بار مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ شراب میں تو اتنا غافل ہو گیا ہے کہ اللہ کے مہینے کا احترام بھی پامال کر رہا ہے، تجھے خبر نہیں ہے کہ ماہ رمضان چل رہا ہے، میں تجھے کچھ کھانے کو نہیں دوں گی جب تک کہ روزہ افطار کا وقت نہ ہو جائے۔ روزہ نہ رکھنا یہ ایک گناہ ہے، اور روزے کے وقت انسان کا کچھ کھانا پینا یہ بھی گناہوں میں شمار ہوگا۔ امساک ضروری ہے، اگر کوئی انسان کسی مجبوری کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کچھ کھایا ہے تو چھپ کے کھایا جائے، سڑکوں پہ کھانے کی اجازت نہیں ہے، بیڑیاں پینے کی اجازت نہیں ہے، سگریٹ پھونکنے کی اجازت نہیں ہے، گھروں سے باہر نکلنے کے بعد اگر کسی مجبوری کی بنا پر بیمار ہے، سفر سے پلٹ کر آیا ہے، روزے کا وقت نکل چکا ہے، تو شریعت یہ اجازت نہیں دیتی ہے
کہ کوئی انسان گھر سے باہر نکل کے کھانے پینے لگے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا جب خدا سے پردہ نہیں ہے تو بندوں سے کیا پردہ؟ تو یہ لباس جو پہن رکھا ہے یہ اللہ سے پردے کے لیے نہیں ہے، یہ انسانوں سے شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی بے روزگاری کو چھپاؤ. اللہ تو تمہارے عیب کو چھپانا چاہتا ہے اور تم ہو کہ عیب کو اعلان کر رہے ہو. یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے غیبتوں کی اجازت نہیں دی ہے، کسی کی برائیاں کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ گناہ کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہے مگر توبہ کرتے ہوئے تو تم نے نہیں دیکھا. تم نے رات گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے مگر صبح ہونے سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی ہو، وہ توبہ کرتے ہوئے تو تم نے نہیں دیکھا. ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے. بہت سے لوگ، میں جیسے یہاں سے نکلا دوپہر کا وقت تھا، نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے نکلا، کسی انسان نے دیکھ لیا کہ مولانا تو رکشے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، تو پوری بستی میں شور ہو جاتا ہے کہ آج تو مولانا نہیں ہے، نماز کیا پڑھیں. اب مسجد میں شاید اذان بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ آج تو جماعت ہونی نہیں ہے. ارے جماعت نہیں ہونی ہے مگر نماز تو ہونی ہے. مگر اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے جاتے ہوئے تو دیکھا مگر مجھے کوئی کام پیش آ گیا، میں پلٹ کر آ گیا. نماز بھی ہوئی، جماعت بھی ہوئی، پھر ثواب کس کا چھٹ گیا کہ جس نے یہ اعلان کر دیا کہ مولانا نہیں ہے. تو میں بعد میں پلٹ کے کہہ تو سکتا ہوں کہ بھئی اذان بھی ہوئی ہے، نماز بھی ہوئی ہے، جماعت ہوئی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ تم نے جاتے ہوئے دیکھا تھا، آتے ہوئے نہیں. اب سمجھے آپ شریعت کا فلسفہ کیا ہے؟ شریعت اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی کی غیبت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے مگر توبہ کرتے ہوئے. اللہ کب کسے معاف کرنے والا ہے؟ محمد بلخی کا واقعہ پیش کر رہا ہوں. کیا ہوا؟ 24 سال ہو گئے مسلسل حج کر رہا ہوں مگر حج قبول نہیں ہو رہا. کوئی نماز قبول نہیں ہو رہی، کوئی زکات قبول نہیں ہو رہی، کوئی خیرات قبول نہیں ہو رہی. کیا ہوا؟ کہ میرا باپ بہت ساری دولت چھوڑ کے مرا، میں دولت کے نشے میں بگڑ گیا، شراب کے نشے میں پڑ گیا. ماہ رمضان تھا، اپنے گھر آیا، ماں سے کھانے کے لیے مانگا، ماں نے نہیں دیا تو مجھے غصہ آیا. ماں نے کہا کہ شام تلک کچھ نہیں دوں گی. مجھے کہا شام کا انتظار ہونے والا تھا، میں نے اپنی ماں کو دھکا دیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے ماں کو دھکا دیا تو پیچھے تنور جل رہا تھا، میری ماں اس تنور میں گری اور جب تنور میں گری تو میری ماں ایسا جھلس گئی کہ اسی جھلسنے کی وجہ سے 3-4 دن کے اندر دنیا سے چلی گئی. وہ کہتا اس وقت میں نشے کے عالم میں تھا مگر جب ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھا، ماں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا تو میں نے توبہ کی. میں نے اپنی پوری زندگی بدل ڈالی، نیک لوگوں والی زندگی گزارنے لگا. ہر جگہ پہ توبہ کر رہا ہوں، نمازوں میں توبہ کر رہا ہوں، حج کے لیے آتا ہوں، یہاں خانہ کعبہ کو پکڑ پکڑ کے توبہ کر رہا ہوں مگر اللہ مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ ادھر حج تمام ہوتا ہے، ادھر پیغام آ جاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا ہے. محمد بلخی اپنی روداد بیان کر رہے ہیں. مالک ابن دینار سن رہے ہیں اور جب مالک ابن دینار یہ واقعہ سن رہے ہیں تو مالک ابن دینار جب اس واقعے کو سنتے ہیں کہ اس نے اپنی ماں کو تنور میں دھکا دیا اور ماں دنیا سے چلی گئی تو بڑا غصہ ہوتے ہیں اور غصہ ہونے کے بعد کہتے ہیں اب چاہے تو قیامت تک حج کرتا رہے، اللہ تیرے کسی حج کو قبول نہیں کرے. مالک ابن دینار اسے جھڑک کے پلٹ کے آ گئے. مالک ابن دینار کہتا ہے کہ میں آ گیا اور جب آ گیا تو گھر میں آنے کے بعد جب رات کا وقت ہوا بستر پہ گیا سویا تو خواب میں دیکھا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے مالک ابن دینار ہم نے تمہیں صرف ایک کام سونپا تھا کہ جا کر پیغام دے دو کہ ہم نے حج قبول نہیں کیا ہے مگر تم یہ کیا کر کے آئے ہو کہ اسے ہماری رحمت سے نا امید کر کے اے مالک ابن دینار اب جاؤ، یہ کام بھی تمہیں ہی کرنا ہوگا کہ جاؤ پلٹ کر جاؤ اور محمد بلخی کو خبر کرو کہ ہم نے اس کے حج کو قبول کیا. کتنا رحیم ہے وہ پروردگار، کتنا کریم ہے وہ پروردگار کہ انسان کو احساس دلانے کے بعد وہ توبہ کو قبول کر لیتا ہے، وہ اپنے دامن عفو میں جگہ دے دیتا ہے. کتنی منزلات ہے. دیکھیں اگر ماں باپ ناراض ہے تو زندگی تو اچھی گزرنا دور کی بات، انسان کی موت بھی اچھی نہیں ہوتی. اگر ماں باپ ناراض ہیں
تو زندگی تو دور کی بات، زندگی میں تو پریشانیاں ہوں گی ہی ہوں گی، بے روزگاری ہوگی، مصیبتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، ایک گھٹن ہوگی، ایک چبھن ہوگی، زندگی عذاب بنی ہوئی ہوگی۔ زندگی تو زندگی، موت بھی اچھی نہیں ملتی ہے۔ واقعہ موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں، ایک صحابی ہے نبی کے علقمہ، روایتیں بتاتی ہیں کہ جان گلے میں اٹکی ہوئی ہے، گھر والے کلمہ پڑھوا رہے ہیں مگر کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا۔ صحابی ہے نبی کا، عبادت گزار ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، ساتھ میں حج کرنے والا ہے۔ جب یہ روح نہیں نکل رہی ہے تو ایک مرتبہ کسی نے نبی کو پیغام بھجوایا، یا رسول اللہ آپ کا صحابی علقمہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، جان گلے میں اٹکی ہوئی ہے، روح نہیں نکل رہی ہے، گھر والے کلمہ پڑھوا رہے ہیں، لب نہیں ہل رہے ہیں، کلمہ زبان سے ادا نہیں ہو رہا ہے، یا رسول اللہ آپ چلیے اور چلنے کے بعد مسئلہ حل کر دیجئے۔ نبی نے اپنے ساتھ صحابیوں کو لیا اور جا کر دیکھا تو علقمہ تڑپ رہے ہیں۔ لیکن طبیب وہی ہوتا ہے جو مریض کو دیکھتے ہی مرض کا اندازہ لگا۔ نبی نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی اور کسی سے کچھ نہیں کہا، بس ایک جملہ کہا، اس کی ماں کہاں ہے ذرا اسے بلا۔ کہا یا رسول اللہ وہ تو یہاں پہ موجود نہیں۔ کہا بیٹا مر رہا ہے اور ماں موجود نہیں ہے، جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ کہا یا رسول اللہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے، 6-7 سال ہو گئے اس نے گفتگو نہیں کی ہے اس سے۔ رسول نے کہا جب تک اس کی ماں نہ آئے گی اور ہم اس سے بات نہ کریں گے تب تک اس کی روح نکلنے والی نہیں، یہ ایسے ہی تڑپتا رہے گا۔ ماں کو پیغام بھجوایا گیا کہ رسول خدا نے تجھے یاد کیا ہے۔ ماں پہنچی اور پہنچنے کے بعد بیٹھ گئی، منہ پھیرے ہوئے بیٹھی ہے۔ رسول نے پوچھا کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا تو اس سے ناراض ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں، 6 یا 7 سال ہو گئے میں نے اس سے کلام نہیں کیا ہے۔ رسول نے فرمایا دیکھ اس کی زندگی تو مشقتوں میں گزر ہی گئی ہے، لیکن اگر تو اسے معاف نہیں کرے گی تو یہ ایسے ہی تڑپتا رہے گا۔ اسے معاف کر دے، اس کی روح نکل جائے گی، اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، اس کی موت آسان ہو جائے گی۔ لیکن ماں ہے کہ جو معاف کرنے کے لیے تیار ہو۔ رسول نے کوئی حکم نہیں دیا ہے، گزارش کر رہے ہیں، مگر نہ جانے کتنا دل دکھا ہوا تھا کہ ماں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کروں گی اگر آپ کا حکم نہ ہو۔ رسول نے کہا میں حکم نہیں دے رہا ہوں، میں تو تجھ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسے معاف کر دے، اس کی موت آسان ہو جائے گی، روح نکل جائے گی، اس کی منزلیں آسان ہو جائے گی۔ کہا یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے میرا اتنا دل دکھایا ہے۔ رسول نے کہا اگر معاف نہیں کرے گی تو بلال چلو لکڑیوں کا انتظام کرو۔ صحابیوں کو آواز دی، لکڑیوں کا ڈھیر لگایا گیا، ایک آگ کا سامان فراہم کیا گیا، ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی، شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، جب دہکنے لگے اور انگارے پورے دہک رہے ہیں تو رسول اسلام نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ اس علقمہ کو اٹھاؤ اور اس آگ میں ڈال دو تاکہ اس کی روح نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول نے اتنا کہا کہ اس علقمہ کو اٹھاؤ اور اس دہکتے ہوئے انگاروں کے حوالے کر دو تاکہ اس کی روح نکل جائے۔ جیسے یہ آواز ماں کے کانوں میں پہنچی، تڑپ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ماں اپنے بیٹے کو جلتے ہوئے دیکھ سکتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ ناراض ہوں مگر اپنے بیٹے کو انگاروں میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ رسول اسلام نے فرمایا تو کیسی ماں ہے جو دنیاوی آگ میں اپنے بیٹے کو جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، لیکن اگر تو ناراض رہی اور یہ دنیا سے چلا گیا تو یہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ جب رسول اسلام نے سمجھایا، ادھر ماں راضی ہوئی، ادھر لب ہلنے لگی، ادھر کلمہ زبان سے جاری ہوا اور ادھر روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ پیغام دے رہا ہے کہ جن سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں ان کی موت بھی اچھی نہیں ہوتی ہے، زندگی میں زندگی میں اگر پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، پرابلمز ہیں، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، بے روزگاری ہے پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، تو کسی مولوی ملا اور تعویذ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ زندہ ہے تو ان سے کہیں کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبر تلک پہنچو، تم ان کے لیے فاتحہ پڑھو گے، وہ قبر سے تمہارے لیے دعائیں کریں۔ جب ماں باپ اللہ نے یہ ان کو طاقت دی ہے، یہ قوت دی ہے کہ ان کی دعائیں مرنے کے بعد بھی ان کی اولاد کے حق میں قبول کی جائے۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو انسان کی زندگی بھی اچھی گزرتی ہے اور موت بھی اچھی گزرتی ہے۔
یہ ماں باپ کو راضی کرنے ہی کا تو مرحلہ ہے کہ حسین کربلا میں کھڑے اللہ اکبر، کتنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں حسین، اپنے خدا کو راضی کر رہے ہیں. ایک ایک قربانی بڑی قیمتی ہے. اللہ اکبر، یہ دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. ایک ایک قربانی، ایک 6 مہینے کے بچے کی قربانی اتنی قیمتی ہے کہ جس کے بغیر کربلا مکمل نہیں ہوتی. مگر روایتیں بتاتی ہے کہ ادھر علی اصغر کی قربانی مکمل ہوئی، ادھر حسین اپنی قربانی دینے کے لیے آگے بڑھے اور ایک جملہ کہہ رہے تھے. میر انیس نے شعر میں اس بات کو نظم کیا ہے. میر انیس کہتے ہیں کہ حسین کہتے تھے اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی حسین غرور نہیں کر رہے. حسین کہتے ہیں کہ کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا. محبوبی علی اکبر کی قربانی پیش کر دی، یہ علی اصغر کی قربانی پیش کر دی، یہ اولو محمد سے خان نے قربان کر دی ہے، یہ قاسم سا بھتیجا پیش کر دیا. مگر اے میرے اللہ، یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے. حسین ہاتھ خالی تیرے روایتیں بتاتی ہے حسین کے قدم آگے بڑھے، در خیمہ کے قریب آ کر رک گئے. آواز دی ہے میری بہن زینب، ارے تم پر حسین کا آخری سلام. اے میری بہن ام کلثوم، ارے تم پر حسین کا آخری سلام. اے ام رباب، تم پر حسین کا آخری سلام. اے علی اکبر کی ماں، تم پر حسین کا آخری سلام. آخر میں حسین کہتے ہیں میرے سینے پہ سونے والی میری سکینہ، تجھ پہ تیرے بابا کا آخری سلام. حسین کے سلام آخر کی آواز خیمے میں پہنچی. روایتیں بتاتی ہے کہ ایسا شور مچا جیسے کسی جنازے میں فریاد ہوتی ہے. بیویوں کے رونے پیٹنے کی آوازیں بلند ہوئی. زینب نے فضا کو بلایا. فضا، ارے جاؤ میرے ماجائے کو بلا لاؤ. یہ کیسا وقت ہے کہ میرا ماجایا اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے. فضا در خیمہ پر آئی. آواز دیا حسین، ارے تمہیں تمہاری چہیتی بہن زینب یاد کر رہی ہے. حسین خیمے میں داخل ہوئے. زینب سامنے کھڑی ہو گئی. بیویوں نے نرغہ کر لیا. ایک مرتبہ زینب بیویوں سے کہتی ہے بیویوں، ارے جس بھیا کو بچانے کے لیے ارے وہ بھیا مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. پھر حسین کی طرف متوجہ ہوتی ہے بھیا ارے جا تو رہے ہو مگر اتنا بتا دو کہ ان بیوہ عورتوں کا کیا ہوگا، ان یتیم بچوں کا کیا ہوگا، اس لٹے ہوئے قافلے کا کون قافلہ سالار ہوگا. اے بھیا ارے تمہارے بعد یہ قافلہ کیسے آگے بڑھے گا. اللہ اکبر. روایتیں بتاتی ہے حسین نے زینب کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالی اور ایک جملہ کہا ہے بہن زینب ارے یہ بیوہ عورتیں تمہارے حوالے، یہ یتیم بچے تمہارے حوالے، میرا بیمار تمہارے حوالے، میری یادگار تمہارے حوالے. سب کچھ زینب کے حوالے کر دیا مگر زینب کو تنہائی کا احساس ہو رہا ہے. بھیا ارے میرے حوالے تو کر دیا مگر ذرا غریب بہن پر نگاہ تو کرو. ارے اب عباس زندہ نہیں ہے، اب علی اکبر زندہ نہیں ہے. ارے یہ غریب بہن کیسے یہ منزلیں گزارے گی. اللہ اکبر. حسین نے زینب کو سینے سے لگایا. اے میری بہن زینب، ارے تم فاطمہ کی بیٹی ہو، تم علی کی رفت جگر ہو، تم حسین کی بہن ہو. ارے جیسے ہم نے منزلیں گزاری ہے ویسے یہ مشکلیں تمہیں بھی گزارنی ہوگی. اے بہن زینب، ارے یہ کاروان تمہارے حوالے ہے اور تمہیں خدا کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. منزلیں دشوار ہے مگر صبر کرنا، بازار دشوار ہے مگر صبر کرنا، دربار میں جانا ہوگا مگر صبر کرنا. مگر روایتیں بتاتی ہیں حسین اب خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں کہ میر انیس کہتے ہیں کہ ماحول ایسا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی جنازہ گھر سے نکل رہا ہے. جب گھر سے جنازہ نکلنے کا ماحول ہوتا ہے چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دیتی ہے، فریاد کی آوازیں سنائی دیتی ہے. مگر اللہ اکبر، دنیا میں
जनाजा उठते वक्त फरियादें की जाती है, मगर ज़ैनब को यकीन है कि भैया का जनाजा वापस नहीं आएगा। अरे जिंदगी में ही जनाजे के अरमान, रिवायतें बताती है ज़ैनब रो रही है, बच्चे दामन पकड़ के खींच रहे हैं। ऐसे आलम में हुसैन अपने दामन को छुटाते हुए खेमे से बाहर निकले, घोड़े के करीब आकर नजर यमीन व शिमाला, कभी दाहिने देखा कभी बाएं देखा, मगर कोई नजर न आया। हाय रे तन्हाई, अभी कुछ देर पहले अब्बास खड़े थे, अभी कुछ देर पहले अली अकबर खड़े थे, अभी कुछ देर पहले और मोहम्मद खड़े थे, अब फातिमा का लाल अकेला है, कोई सवार कराने वाला नहीं है। गरीब बहन ने यह मंजर देखा, दौड़ कर आगे बढ़ी, कांधे पे हाथ रखा, भैया अरे तन्हाई